الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورحيمنا وكريمنا ومعيننا ومبيننا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. سامعین مکرم، آج ہم سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول افضل الشہداء ابو عمارہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ اقدس میں چند کلمات کی کوشش کریں گے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک راج قول کے مطابق آپ کی ولادت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال قبل ہوئی. اس الغابہ میں یہ بات نقل ہے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حسین اور جمیل جوان تھے. خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، کلائیاں چوڑی اور بازو گول، جس طرح آپ کی سیرت میں کی کتابوں میں آپ کا کے خد و خال بیان کیے گئے. اور شعر و شاعری کا بہت شغف رکھتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ تلوار زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بھی بچپن سے شوق رکھتے تھے. نوجوان تھے. سیر و سیاحت بھی آپ کا مشغلہ تھا. شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا. ہر روز شکار پہ جاتے تھے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
आका अलैहिस्सलाम से आपको 3 निस्बतें हैं निस्बत सहाबियत के अलावा। पहली निस्बत ये है कि आपका सिलसिला नसब आका अलैहिस्सलाम से मिलता है, यानी हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसै आका अलैहिस्सलाम के इस तरह रिश्ता में होते चचा है, और हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं हज़रत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला। दूसरा आका अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता ये है कि ये आका अलैहिस्सलाम के रदाई भाई हैं, यानी आका अलैहिस्सलाम ने और हजरत अमीर हमजा ने एक ही औरत का दूध पिया है। जो अबू लहब की लौंडी थी हजरत सोबिया, सवैबा असल में लफ्ज है, सोबिया कहा जाता है, उनका दूध पिया है। आका अलैहिस्सलाम ने भी उनका दूध पिया और हजरत अमीर हमजा ने भी उनका दूध। और तीसरा आका अलैहिस्सलाम के साथ आपका ताल्लुक ये है कि आपकी वालदा माइदा हजरत हाला बिन वहैब, ये आका अलैहिस्सलाम की वालदा माइदा हजरत आमना बिन वहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी चचाज़ाद बहन। इस रिश्ता के एतबार से भी हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलाम के चचाज़ाद खालाज़ाद और खालाज़ाद भाई लगते। चचा भी हैं हुजूर अलैहिस्सलाम के, खालाज़ाद भाई भी हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के रदाई भाई। और फिर इन तीनों निस्बतों से बढ़कर आका अलैहिस्सलाम की जो निस्बत गुलामी और सहाबियत का मकाम हासिल हुआ, उसकी फजीलत इन तीनों निस्बतों से ज्यादा है। रहमत तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस चचा से बेहद प्यार। आका अलैहिस्सलाम सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका जो इस्लाम लाने का वाकया है वो भी सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आका अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत और इंतहाई मोहब्बत का वाकया है। कुरान ने तो इसको इस तरह बयान किया कि अवमन कान मैतन फअहयैनाहु, और क्या वो जो मुर्दा था हमने उसे जिंदा कर दिया। वजअलना लहू नूरन यमशी बिही फिन्नास, और हमने उसके लिए एक नूर बना दिया जिसके साथ वो लोगों में चलता। कमम मसलहु फिज़्ज़ुलुमात, और उस जैसा हो जाएगा जो अंधेरों में पड़ा हुआ है। लैसा बिखारिजिम मिन्हा, जो अंधेरों में पड़ा हुआ है और उनसे निकलने वाला नहीं। कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल-काफ़िरीना मा कानू यअमलून, यूं ही काफिरों के लिए उनके आमाल आरास्ता किए गए, जीनत बना। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत करीमा के हवाले से फरमाते हैं कि ये आयत करीमा सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान और इस्लाम लाने के वाक़या की तरफ इशारा करती है। वाक़या इस तरह है कि सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अबू जहल जो था उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कोई नजिस चीज फेंकी। पहली बात तो ये है उस वक्त अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान नहीं लाए थे। वो के मक्का में उस वक्त एक अरसा से मक्का की घाटियों में सदाए तौहीद जो है वो गूंज रही थी, मगर हजरत
امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سپاہی منش آدمی کو اس سے کیا غرض؟ ہر روز وہ شکار پر نکلتے، اور صحرا لوگ بھی اور شکار کے ساتھ ان کا اتنا شغف تھا کہ کسی اور کام کے لیے فرصت ہی کم نکالتے تھے۔ ایک دن اصل معمول شکار کر کے واپس آ رہے تھے تو کوہ صفا کے قریب جب اب پہنچے تو ایک لونڈی جو تھی وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتظار میں کھڑی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت کے بعد چونکہ مکہ میں قریش اور مشرکین مکہ جو تھے، جو ابھی ایمان اور اسلام کی دولت میں نصیب نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے انہیں یہ بات اچھی نہ لگی اور مخالفت شروع کر دی۔ تو لونڈی راستے میں کھڑی تھی، اس نے کہا کہ ابو عمارہ، کاش تم اس سے تھوڑی دیر پہلے اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے جو ابو لہب نے اس کا حال کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو لہب نے جب کوہ صفا پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے مطابق جو لفظ نہیں تھے برا بھلا بھی کہا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں اس نے ایک کمان یوں ماری، ڈنڈا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ میرے آقا رحمت للعالمین ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی سے چلے گئے۔ اب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پر جب جاتے، صبح شکار پر نکلتے، شام کو جب واپس آتے تو پہلے صحن کعبہ میں تشریف لاتے، وہاں کعبہ کا طواف کرتے، اور پھر جو عائز و اقارب اور رشتہ دار تھے ان میں سے کسی کے گھر کوئی عیادت ہوتی تو کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، مزاج کسی کے لیے تشریف لے جاتے، اور آخر میں پھر اپنے گھر تشریف لے کے جاتے۔ یہ آپ کا ہر روز کا معمول تھا۔ عورت سامنے کھڑی تھی، اس نے کہا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو نہایت سخت الفاظ میں گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے اور بہت بری طرح ستایا ہے، زخمی کر دیا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے عرض کیا کہ کیونکہ ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا مگر ایک خونی رشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، تو وہ رگے حمیت جو تھی اس میں جوش آ گیا، دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ کہنے کعبہ میں تشریف لے گئے۔ جیسے ہی صحن کعبہ میں داخل ہوئے، پہلے یہ معمول تھا کہ کعبہ کا طواف کرتے، لوگوں کو سلام کرتے، بس جیسے ہی کعبہ میں داخل ہوئے نہ طواف کیا نہ کسی کو سلام کیا، اور داخل ہوتے ہی سیدھے خانہ کعبہ میں پہنچ کر ابو جہل کے سر میں سیدھی کمان ماری، جیسے تیر اور کمان ہاتھ میں تھا، سیدھی کمان اس کے سر میں ماری اور زخمی کر کے کہنے لگے کہ تو نے میرے بھتیجے کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اب چونکہ آپ نے زور سے کمان ماری صحن کعبہ میں، وہ بھی ایک چودھری تھا، اس کا سر پھٹ گیا، تو بنو مخزوم کے لوگ جو تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، مگر یہ ابو جہل جو تھا یہ بڑا شاطر اور تیز آدمی تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہاں لڑائی ہوگی تو بہت سارے لوگ ضائع ہو جائیں گے، ہمیں پسپائی ہوگی، بے عزتی ہوگی، تو اپنی بے عزتی کے ڈر سے اس نے کہا کہ نہیں نہیں، ان کو کچھ نہ کہیں، میں نے ان کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ مجھ سے آ کے بدلا لیں، اور ساتھ کہنے لگا کہ
حمزہ تو کب سے بے دین ہو گیا ہے؟ تو نے کب سے اپنا دین چھوڑ دیا ہے؟ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ نے اس عبداللہ بن جدعان کی جو لونڈی تھی جس نے آپ کو خبر دی تھی، اس لونڈی کی خبر پہ جوش میں آئے تھے اور سیدھا آ کر اس کے سر میں کمان ماری اور اس کا سر پھوڑ دیا۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس نے کہا کہ تو دین ہو گیا ہے، تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے وہیں کھڑے ہوئے فرمایا، ہاں مجھ پر اپنے بھتیجے کے دین کی حقانیت ظاہر ہو گئی ہے، اب مجھے کوئی چیز اس کا دین قبول کرنے سے روک نہیں سکتی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ گھر تشریف لے گئے، ساری رات سوچتے رہے کہ اب کیا کروں، بھتیجے کی طرف جاؤں یا قبیلے کی طرف لوٹوں۔ جب صبح ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بھتیجے، مجھے یہ پتا ہے، میرا دل تسلیم کرتا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے، مگر اس کی سچائی اور حقانیت پر مجھے آپ سے کچھ گفتگو کرنی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند منٹ اپنے چچا سے گفتگو فرمائی اور وہ مشرف با اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بڑے خوبصورت اشعار، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا تو ساتھ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں یہ اشعار پیش کیے جو سیرت کی مختلف کتابوں میں نقل ہے۔ فرمایا، حمد اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین والدین الحنیف۔ فرمایا، میں اس اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جس وقت کہ اس نے میرے دل کو اسلام اور دین حنیف کی طرف ہدایت دے دی۔ اذا طلعت رسائلہ علینا تحدر دم ذی اللب الحفیف۔ فرمایا، جب احکام اسلام کی ہمارے سامنے تلاوت کی جاتی تو باکمال عقل والوں کے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٍ، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں شعر پیش کیا، وَأَحْمَدُ مُصْطَفَىٰ فِينَا مُطَاعٍ، اور خدا کے برگزیدہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقتدا ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ فلا تنشوہ بالقول العنیف، فرمایا کافروں، اپنی باطل بکواس بند کرو، ان پر تمہیں کبھی غلبہ نہیں حاصل ہو سکتا، مت ان پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ فلا واللہ نسلمہ لقوم فلما نزل فیہم بالسیوف، فرمایا خدا کی قسم ہم انہیں قوم کفار کے سفید نہیں کریں گے۔ اب جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو کسی کی ضرورت نہیں کہ ان کی طرف اپنی آنکھ اٹھا کے دیکھے، حالانکہ ابھی تک ہم نے ان کافروں کے ساتھ تلواروں سے کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ امام ذوالقرنین نے یہ اشعار اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں باقاعدہ۔ اب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ مشرف با اسلام ہو گئے، مشرف با اسلام ہونے کے بعد مواخات کا وقت آیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی تو مکہ کی مواخات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محبوب غلام تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا امیر حمزہ کا ان کو بھائی بنا، چچا بھی محبوب تھے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا بچپن بھی گزارا، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے محبوب غلام تھے، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں کو جب بھائی بنا دیا، اب تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے اس قدر محبت کرتے تھے، اگرچہ آپ رسول کائنات کے چچا تھے، وہ حضور کے غلام تھے،
مگر آپ نے وہ نسبت سامنے نہیں رکھی، بلکہ حضور علیہ السلام کی محبوبیت کی نسبت سامنے رکھی کہ میرے حضور کا محبوب غلام ہے تو مجھے بھی اس سے پیار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک محبت ہو گئی کہ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوات پر جنگوں پر تشریف لے جاتے تو حضرت زید بن حارثہ کو وصیت کر کے جاتے۔ اس طرح بندہ جنگ پہ جاتا ہے نا تو گھر والوں کو، بیٹوں کو، اہل و عیال کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میری یہ وصیت ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرما کے جنگ پہ جایا کرتے تھے۔ پھر بعثت کے 13ویں سال جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آقا علیہ السلام نے ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ کو اپنے قدوم میمنۃ لزوم سے شرف بخشا۔ حضور علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے تو آقا علیہ السلام نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھ 3 آدمیوں کو ساحلی علاقہ کی طرف روانہ کیا کہ قریشی جو قافلے آ رہے ہیں ان کی راہ کو روکا جائے۔ وہاں پہنچ پر ابو جہل کے قافلہ سے 300 سوار تھے، 300 سوار تھے، ادھر 3 آدمی تھے۔ قافلے کو روکا تو طرفین کی جب جنگ بندی ہونے لگی، سب بندی ہونے لگی تو مجدی بن عمر الجوہنی نے وہ درمیان میں آ گیا، اس نے لڑائی روک دی۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کا پہلا مارکا تھا، مگر جنگ نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، لڑائی کے بغیر واپس تشریف لائے۔ مگر شجاعت یہ تھی کہ آپ کے ساتھ 2 ساتھی یا 3 ساتھی اور تھے اور سامنے سے 300 افراد تھے۔ چونکہ رسول کائنات نے حکم دیا تو آپ نے 3 افراد کے ساتھ 300 سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اسی سال ماہ سفر میں، سفر کے مہینے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب آقا علیہ السلام نے اپنے 60 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ایک فوج کشی فرمائی اور اس لشکر کا علم بردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا۔ لیکن اس موقع پر چونکہ قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا تو جنگ اور لڑائی کی نوبت نہ آئی اور پھر ایک دوستانہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ جو ہے وہ پیش آیا اور اس میں علم برداری جو تھی اس کا ترہ جو ہے وہ بھی ترہ افتخار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرب انور پر سجایا گیا۔ تب بھی کوئی جنگ نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پراپر پہلی جنگ میں شریک ہوئے جس میں لڑائی۔ تو جب بدر کا میدان سجا تو صف بندی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید میں کفار کی طرف سے نکل کر وہ ایک مبارز طلبی ہوتی تھی کہ جوان نکلے اور سامنے سے پکارا کہ ہمارے مقابلے میں کسی کو بھیجا جائے۔ اب 3 افراد کی ضرورت تھی کیونکہ عتبہ، شیبہ اور ولید کفار کے لشکر سے نکلے تھے تو آقا علیہ السلام نے ان کے مقابلہ کے لیے حضرت امیر حمزہ، سیدنا مولا حیدر کرار اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بات مختصر کریں کہ جب یہ مارکہ ہوا تو اس مارکہ میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی حملہ میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ کس کو واصل جہنم کیا؟ عتبہ کو۔ اور میں آخر میں جا کے عرض کروں گا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ عتبہ کو جب آپ نے واصل جہنم کیا تو یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی کو جوش انتقام میں آگے بڑھا اور کہنے لگا
کہ شیر خدا نے ایک ہی بار میں جس کو ڈھیر کیا ہے اب کہنے لگا کہ میرے سامنے آؤ، میں آگے بڑھتا ہوں اور میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں آپ نے اپنے سر انور پر شتر مرغ کی ایک کلگی والی ٹوپی سجا رکھی اور پورے لشکر میں نمایاں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے اس لشکر پر ٹوٹے تو گمسان کی جنگ ہوئی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کو شہید کیا، کئی کفار کو واصل جہنم کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد بہت سارے لوگوں کو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب آپ نے تلوار چلائی تو بہت سارے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگنے والے قیدی جو تھے ان سے پوچھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کلگی لگانے والا شخص کون ہے، یہ اونچی ٹوپی والا جس سے سارا لشکر کر کے بھاگ گیا ہے؟ تو بتانے لگے، بتایا گیا کہ یہ امیر حمزہ ہے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ غزوہ بدر میں بہت سارے کفار کو واصل جہنم کیا، پھر اس کے بعد غزوہ بنی قینقاع آتا ہے اور تاریخ کے کتابوں میں آتا ہے کہ مدینہ شریف میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی، کیونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دوستانہ معاہدہ ان کا طے پا گیا، لیکن غزوہ بدر کی جو کامیابی تھی اس کی وجہ سے منافقین کے دل میں جو ایک غصہ تھا، ایک ملال تھا، ایک حسد تھا، وہ آگ نہ بجھی، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ اعلانیہ سرکشی پر وہ جو ہے وہ آ گئے اور آمادہ ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پھر اسی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، حالانکہ پہلے معاہدہ ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے اسی سال ماہ شوال پھر فوج خوشی فرمائی اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی قینقاع میں بھی آپ ہی سپہ سالار تھے اور آپ کے ہاتھ میں ہی جھنڈا تھا، آپ کی علمبردار تھے۔ پھر غزوہ احد کا واقعہ ہوا جس میں آپ کی شہادت ہوئی، میں چونکہ آپ کی شہادت کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ غزوہ احد ہوا تو جو بدر کی شکست جو تھی یہ کفار کے دل میں آپ اسی طرح بھڑک رہی تھی، حسد تھا، ایک دشمنی تھی۔ تو 3 ہجری میں پھر کفار جو ہیں وہ مدینہ کی طرف پھر انہوں نے چڑھائی کی کوشش کی، قریش مکہ جو کافر تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، اور غزوہ احد کا جو دامن تھا اس میں جا کے انہیں روکا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے یہ واقعہ کوئی 7 شوال اور ہفتہ کے دن کا واقعہ تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مبارز طلبی ہوئی، ادھر سے پکارا گیا تو سیدنا امیر حمزہ سب سے پہلے تلوار کے لے کے نکلے اور فرمایا انا اسد اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں، میں تمہارا مقابلہ کرتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی احد کے مقام پر جہاں آپ کا مزار پر انوار ہے، وہاں لشکر کفار پر آپ نے حملہ کیا، گمسان کی جنگ ہوئی، بہت سارے کفار کو آپ نے واصل جہنم کیا، مگر جو بات آج کرنے والی ہے وہ یہ ہے کوئی تقریباً سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد میں اکیلے تنہا 30 کے قریب کافر جو تھے انہیں واصل جہنم کیا، مگر کیونکہ ایک وہ غزوہ بدر سے ایک دشمنی چلی آ رہی تھی اور آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ حسد چلا آ رہا تھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بدر میں عتبہ کو مارا تھا، اب میں چونکہ آپ کی شہادت کی طرف آنے لگا ہوں تو اس کی بیٹی جس کا نام ہندا تھا، جس نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، وہ پھر صحابیہ بھی ہو گئی، مگر ایسا نہیں ہے، اتنا ظلمی تاریخ اسلام کے ساتھ نہ کیا جائے کہ جو انہوں نے جن لوگوں نے اپنے اسلام قبول کرنے سے پہلے خاندان رسول پر ظلم و ستم کیا وہ سب تاریخی کتابوں سے مٹا دیا جائے۔ ٹھیک ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی فرما دیا، حضرت ہندا جو ہیں وہ صحابیہ بھی ہو گئی، مگر کیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بلا دیا جائے اور یہ بھی نہ بتایا جائے کہ ان کی شہادت کتنی المناک شہادت تھی
اور ان کے جسد کے ساتھ شہادت کے بعد کیا کیا کم کیا گیا۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی انہیں ہم اسلام کے لباس میں چھپا کے صرف وہ باتیں بیان کریں جن سے بنو امیہ کے نمک خاری کی خوشبو آتی۔ یہ ہندا جو تھی یہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی اور عتبہ کی بیٹی تھی۔ اب ہندا کے بعد تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قتل کی ہے تافدر میں عتبہ کو، اور جبیر بن مطعم جو ہیں یہ اس کے چچا تھے، ان کو بھی قتل کیا گیا اسی جنگ میں۔ تو ایک ویشی کو اس نے، میں اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ویشی کو اس نے، جبیر بن مطعم نے دولت اور آزادی کا لالچ لیا اور اس ہندا نے کہا کہ میرا جتنا مال و دولت ہے، جتنا میرا گھر سونا پڑا ہے، وہ سب کو اٹھا کے تمہیں دے۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان احد میں برسر پیکار تھے، اس ویشی نے چھپ کر آپ پر حملہ کیا، نیزہ پھینکا جو آپ کے سینہ مبارک سے پار ہو گئے، زمین پر گر پڑے، اسی سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اور پھر تاریخ کی بے شمار کتابوں میں لکھا ہے کہ ویشی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس چچا کو جب قتل کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس محبوب چچا کو شہادت کے بعد ان کا مسئلہ کیا گیا۔ مختلف سیرت کی کتابوں میں ہے، ایون امام احمد بن حنبل نے مسند اپنی مسند میں بھی نقل کیا ہے کہ آپ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ناک مبارک کاٹا گیا، آپ کے کان مبارک کاٹے گئے، ہونٹ مبارک کاٹے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، اور اس عورت نے آپ کے ناک، کان، ہاتھ، پاؤں اور آپ کے ہونٹ مبارک کاٹ کے ان کا ہار بنا کے اپنے گلے میں لٹکا۔ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں میرے آقا نے اپنے چچا کا لاشا دیکھا تو سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر اتنے غمگین نہیں ہوئے جتنے اپنے اس چچا کے لاشا پر میرے آقا غمگین ہوئے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کی یہ کیفیت تھی کہ چشمان مبارک سے آنسو جاری تھے اور عرض کر رہے تھے کہ مالک مجھے اپنے اس چچا سے اتنا پیار ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے چچا کے قاتلوں سے میں بدلہ خود ہوں۔ آپ کی بہن تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر حمزہ کی بہن، جس وقت آپ کے لاش مبارک کو مسئلہ کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کا لاشا دیکھا تو حضرت زبیر جو حضرت صفیہ کے بیٹے تھے فرمایا امی جان سے جا کے کہو کہ تم اپنے بھائی کے لاشے پہ نہیں آ سکتے، منع کر دو کہ کوئی بہن اپنے بھائی کا اس طرح لاشا دیکھ کے صبر نہیں کر سکتی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ مائدہ کے پاس گئے اور عرض کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا کی شہادت کا واقعہ اتنا المناک ہے کہ کوئی بہن جو ہے اپنے بھائی کا اس طرح لاشا نہیں دیکھ سکتی، تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں کہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، میں جزا فضا نہیں کروں گی، میں بیل نہیں کروں گی، لیکن میرے بھائی کا آخری سفر ہے، مجھے حمزہ کا چہرہ تو دیکھنے نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لاشا پہ آئی، یارو تاریخ کی کتابوں سے آپ یہ باتیں مٹا نہیں سکتے، اس حالت میں لاشا پڑا تھا،
کہ آپ کا ناک مبارک کاٹ دیا گیا، ہونٹ مبارک کاٹ دیے گئے، کان مبارک کاٹ دیے گئے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اور اس عورت نے اس کا ہار بنا کے اپنے گلے میں پہنا۔ تم اتنے بے شرم ہو گئے ہو کہ تم نے اب اس کو بھی نکالنا شروع کر دیا کہ ہندا نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نہیں چبایا۔ اٹھائیے مسئلہ امام احمد بن حنبل، تم تاریخ کی کتابوں کی بات کرتے ہو، جب اس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ مبارک چاک کروا کے کلیجہ باہر نکلوایا اور اپنے منہ میں ڈال کے چبانے لگی، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا نہ گیا، باہر نکال دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا تو بتایا گیا کہ ہندا نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے نکلنا چاہا ہے، مگر نکل نہیں سکی، منہ سے باہر نکال دیا ہے۔ میری سرکار نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا میرے چچا امیر حمزہ کا کوئی جسم کو عضو دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ ایک اور صحابی تھے، دو صحابی تھے، کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ میرے آقا نے دونوں صحابہ کو جمع کر کے ایک چادر منگوائی، اور وہ چادر بھی اتنی تھی کہ سیدنا امیر حمزہ کے اگر چہرے پر ڈالی جاتی تھی، چونکہ مسئلہ کیا گیا تھا، چہرے پر ڈالی جاتی تھی تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں پر ڈالی جاتی تھی تو چہرہ تک ننگا ہو جاتا۔ ہمیں تو کوئی ایک کربلا کا تذکرہ نہیں کرنے دیتا، تاریخ کی کتابیں اٹھائیں اور دیکھیں کہ رسول کائنات کے خاندان کے ساتھ کتنی کربلائیں لڑی گئی۔ یہاں تو ظلم یہ ہے کہ اب نبی کا کلمہ پڑھنے والے مروان کا عرس مناتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں مروان کا عرس منایا گیا، ہونا تھا ایسا۔ اگر مولا کائنات کی ولادت نہ منا کے حضرت امیر معاویہ کا عرس منایا جائے تو پھر بات مروان کے عرس تک پہنچنی تھی۔ ہمیں اس سے غرض نہیں، تم مروان سے آگے یزید کا بھی عرس مناؤ، مگر یہ دیکھ لو کہ بنو امیہ کے رسول کائنات کے خاندان کے ساتھ مظالم کتنے ہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تدفین کی گئی، رسول کائنات جب مدینہ المنورہ مسجد نبوی کی طرف واپس لوٹے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی بیٹی تھی۔ جب لشکر مدینہ المنورہ پہنچا تو آپ کی بچی بھاگ گئی، اس نے دیکھا کہ میرے بابا نہیں، پوچھا کہ میرے بابا حمزہ کہاں ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچی کو دیکھا، اٹھا کے اپنے سینہ اقدس سے لگایا، فرمایا بیٹا تیرے باپ کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہوئی ہے، اس پہ تجھے دکھ نہیں کرنا چاہیے، آج کے بعد اگر حمزہ نہیں تو آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ اٹھائیے تاریخ اسلام اور مجھے بتائیے کس کو اتنا اعزاز ملا ہو۔ ایک امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہے جس کا رسول کائنات نے اور کے مقام پر 70 مرتبہ اپنے جنازہ پڑھا۔ ایک بار کے لیے جنازہ پڑھا، پھر جتنے شہید ہوتے جب کسی شہید کا جنازہ پڑھنے لگتے
تو میرے آقا فرماتے میرے چچا حمزہ کے لاشا سامنے رکھو، ہر شہید کے ساتھ مصطفیٰ نے اپنے چچا حمزہ کا جنازہ پڑھا۔ تم بھول گئے ہو کہ رسول کائنات کا مقام کیا ہے، اور رسول کائنات کے خانے میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تاریخ نہیں معاف کرتی۔ ابن عساکر کو اٹھا کے دیکھیں، تاریخ کی سب سے بڑی کتاب ہے، عام مولوی خرید بھی نہیں سکتا۔ تقریباً 1,00,000 روپے کا ابن عساکر کا سیٹ آتا ہے تاریخ کا، اتنی مہنگی کتاب ہے۔ ابن عساکر نقل کرتا ہے، توجہ سے سنیے گا، ابن عساکر نقل کرتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا کائنات کو خط لکھا، اور خط میں اپنی بڑائی بیان کرنے کی کوشش کی کہ آپ نہیں جانتے میں ابو سفیان کا بیٹا ہوں، ہمارا بھی کوئی تعلق ہے رسول کائنات کے ساتھ، میری بہن رسول کائنات کی بیوی ہے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو سفیان حضور کے صحابی بھی ہو گئے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ آقا علیہ السلام کے اہل خانہ میں سے بھی ہیں، ہم اس سے تو انکار نہیں کرتے۔ میں مولا کائنات کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لوگوں کو فتووں کی بڑی پڑی ہوتی ہے۔ جب مولا کائنات نے وہ خط پڑھا، توجہ سے سنیے گا، تو مولا کائنات نے فرمایا قال ابو الفضائل، اب ابن عساکر لکھتا ہے کہ بڑے فضائل والے علی نے کہا یا ابن آخرۃ الاکبار، فرمایا اوے کلیجے چبانے والے فرمایا کلیجے چبانے والی کے بیٹے تو علی سے برابری کرتا ہے۔ میں ان کے مقام صحابیت سے انکار نہیں، مگر سن لیجئے فتح مکہ کے وقت جب وہ ویسی کلمہ پڑھنے لگے، صحابی ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، مگر جب صحابہ میں سے کوئی اور بھی دکھائے جسے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ آنا زندگی پر، فرمایا غیر بجاتا انی فیملی لا فرمایا ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ میں نے معاف کر دیا اپنا چچا کا انتقام، کیونکہ رب کا فرمان تھا، میں نے معاف کر دیا، مگر انہیں دیکھ کے مجھے چچا یاد آتا ہے۔ گل تو نہیں سنا بس بات میں ختم کرنے لگا۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا علی ویشی کو ہٹا دو، میرے سامنے نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جن لوگوں کو معافی دے چکا ہوں ان کے ساتھ میں دوبارہ حمزہ کے لیے کتاب نہ شروع کر ہے۔ میرے سامنے نہ آئے، مجھے چچا کا لاشا ابھی تک یاد ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو میں فتح مکہ پہ سب کو معاف کر چکا ہوں، اس معافی کے بعد میں اپنے چچا کے قتال کے لیے ان سب سے پھر جنگ کروں اور انہیں قتل کروں۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میری آخری بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ پہنچے، میرے آقا دیکھا سارے صحابہ شہید ہوئے تو عورتیں گھروں سے نکال آئیں، کوئی کسی کو پوچھتی ہے، کوئی کسی کو پوچھتی ہے، کوئی عورت کسی اپنے رشتہ دار کو روتی ہے، کوئی عورت کسی اپنے رشتہ دار کو روتی ہے۔ رسول کائنات کی چشمان مبارک میں آنسو آ گئے، فرمایا اے مدینہ والوں، میرے چچا حمزہ کو رونے والا کوئی بھی نہیں۔
اور پھر آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ مدینہ المنورہ میں کس قبیلے کی عورتیں بہتر میت پہ روتی ہیں؟ میں اپنے حوالہ کا ذمہ دار ہوں. اس قبیلہ کی عورتوں کو بلایا گیا. رسول سامنے بیٹھے اور فرمایا مجھے میرے چچا پہ رو کے دکھاؤ. اس امیر حمزہ کی بات کرتے ہو. تاریخ اپنے اوراق نہیں مٹنے دیتی. تاریخ کے لفظ آپ اپنے زور بازو سے نہیں مٹا سکتے. بہت سے امیر حمزہ رسول کائنات ان کے ساتھ مل کے رو رہے. پھر میرے آقا نے فرمایا بس اب تمہیں میں منع کرتا ہوں، اس کے بعد تم نے بین نہیں کرنے. اسلام اب اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کے بعد بین کرنے سے منع کیا گیا. اور میں ایک بات بتا دوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، میرے ذہن میں آ گئی. میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں. جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو بھی مسلمان شخص فوت ہوتا اور وہ رونے والی عورتیں پہلے امیر حمزہ پہ رویا کرتی تھی. تم ہمیں بتانا کیا چاہتے ہو؟ وہ رسول کائنات کے چچا کہ کسی صحابی، آخری بات میری، کسی صحابی کے گھر یارو بیٹا پیدا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام آپ رکھیے، جو آپ کو سب سے پیارا نام ہے میرے بیٹے کا نام وہ رکھیے. تو رسول کائنات نے فرمایا کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے سب سے زیادہ حمزہ سے پیار. اس صحابی کے بیٹے کا نام رسول کائنات نے اپنے چچا حمزہ کے نام پہ رکھا. اس کے کئی سال بعد یہ اخبارات میں بھی آیا، سوشل میڈیا پہ بھی اب ہے. ایک دفعہ سیلاب آیا کئی سال بعد، اور اس سیلاب میں مقام احد پر جو مزارات تھے ان مزارات سے پتھر ہٹ گئے اور صحابہ کرام کے جو اجساد تھے وہ پانی میں تیرنے لگے. اب اس پانی کو ہٹایا گیا اور دوبارہ تدفین کی جانے لگی تو دیکھا گیا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک سے ابھی خون بہ رہا تھا. اور جہاں آپ کا ایک ہاتھ جیسے سینے پر تدفین کے وقت تھا، دیکھا گیا کتنے سال بعد بھی سیدنا امیر حمزہ کا وہ ہاتھ مبارک اسی طرح اپنے سینے پہ تھا. رب کائنات کو حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کے خاندان کے ساتھ خاص ایک مودت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ باللہ یہ مودت جو ہے رسول کائنات کے خاندان کے ساتھ میرے آقا کی اپنی توفیق سے، ان کی مرضی سے، ان کی رضا سے ہے. ورنہ سچی گل ہے بہت ساریاں ہوں سنیاں دیا جماعتاں بھی پھٹ گئیاں، یعنی یہ بھی نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں امیر حمزہ کا کلیجہ بھی کسی نہیں چبایا. ہر سال حضرت امیر معاویہ دا عرس بھی کرانا چاہیے، کراؤ، لیکن صحابہ دے جتھے آ کے انہاں دا مقام آندا ہے جڑا درجہ اس تے آ کے پہلے سارے صحابہ دے عرس کراؤ نا. پھر جس لئے حضرت امیر حمزہ دی باری آئے گی انہاں دا بھی عرس کرانا. اسی تانوں کی کہنے ہیں مقام صحابیت تو کسی سنی کو جو ہے وہ انکار نہیں. تم سلمان فارسی کا بھی عرس نہیں کراتے، عمار بن یاسر کا بھی عرس نہیں کراتے، اشرا مبشرہ کا بھی عرس نہیں کراتے، اور مولا کائنات کا نام لیتے ہیں تمہیں حضرت امیر معاویہ کا نام یاد آ جاتا ہے، ان کا عرس یاد آ جاتا ہے.
जालिमों, क़यामत तक लंगर मेरे आका के खानदान का ही चलना है, और क़यामत तक अहले ईमान के सीनों में मेरे आका के खानदान की ही मोहब्बत रहनी है। हमें सहाबा का एहतराम है, सहाबा के मकाम सहाबियत का भी एहतराम है, पता भी है, मगर आप अगर ऐसा काम करेंगे कि रसूल कायनात के खानदान को घटाने की कोशिश करेंगे, तो हम कम अज कम फिर इतना करने में हक बजानिब हैं कि हम जो है वो हकायक आपके सामने रखें कि तारीख इस्लाम के हकायक क्या। रब्बे ज़ुल जलाल हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।